सलाम, आदाब अर्ज़ है। सब्ज़ बाग के एक और एपिसोड के साथ मैं हूँ रिज़वान, क्योंकि सब्ज़ बाग देखने में क्या हर्ज है। मेरे साथ हैं बिशारत। जी बिशारत, आज आप कैसा सब्ज़ बाग दिखाने वाले हैं? जी रिज़वान, तो जैसे आपको पता है कि सब्ज़ बाग में बहार की आमद है। तो अब ये और जो है ना वो सब्ज़ होता जाएगा। ये तो उस सीज़न की तरफ हम जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले इस मुनासिबत से अपने देखने और सुनने वालों को मुबारकबाद देंगे बहार की आमद की, स्पेशली इन रेफरेंस टू द फेस्टिवल्स जो पूरे गिलगित बल्तिस्तान में सेलिब्रेट की जाती हैं, तुख़्म-रेज़ी के जी नाम हाँ। से, तगम के नाम से, या इस तरह कई दीगर नामों से बहार की आमद की जो फेस्टिवल्स लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो इसी हुँ, हुँ। मुनासिबत से हम सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। और फिर हुँ, हुँ। हमारा जो एपिसोड है वो वुमेंस इंटरनेशनल वुमेंस डे के लिए डेडिकेट है, और आज उसी मुनासिबत से हम बात करेंगे। और फिर जो गिलगित बल्तिस्तान की ख़वातीन और उनके इश्यूज़ और उस रिलेटेड जो पहलू होंगे वो इस एपिसोड का जो सेंट्रल थीम होगा। तो आप हुँ, फिर हुँ। हमें बताएं कि पूरी दुनिया में तो आलमी यौम ख़वातीन मनाया गया, तो गिलगित बल्तिस्तान से क्या इतलात है आपके पास इस दिन के हवाले से? जी, ज़रूर, बिल्कुल, उससे पहले एक डिस्क्लेमर मेरे ख़्याल में हमें देने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात तो ये है कि इस टॉपिक को पता नहीं क्यों अक्रॉस द ग्लोब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बनाया गया है। हम्म, तो अगर एक मर्द या 2 मर्द हज़रात बैठ के इस टॉपिक पे बात करें, तो इसको बिल्कुल भी मेंसप्लेनिंग के ज़ुमरे में ना लिया जाए, बिल्कुल। बल्कि हम समझते हैं कि ये एक इश्यू है जिसके ऊपर डिस्कशन की ज़रूरत है और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी इस मामले को उसी नज़र से, उसी क्रिटिकल आई से देखने की ज़रूरत है, जिस तरह हम दीगर इश्यूज़ को देखने की कोशिश करते हैं। और इसी से कनेक्टेड आपको पता है कि एक मसला हमारे लैंग्वेज का भी है। बिल्कुल। लैंग्वेज के अंदर हमारे पास हमारे लैंग्वेज का नहीं है, बल्कि लैंग्वेज एट लार्ज का है, क्योंकि इसमें हमेशा इन रेफरेंस टू समथिंग बात की जाती है। तो इस वजह से लगता ये है कि ख़वातीन को राइट देना अ, हम किस हैसियत से, किस मुनासिबत से, किस स्टेटस के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि हमें राइट्स देने चाहिए, नहीं देने चाहिए। तो इन कैवेट्स के साथ अगर हम आगे बढ़ें, तो आपको पता है कि इन द रिसेंट हिस्ट्री पूरी दुनिया के अंदर वुमेन्स राइट्स मूवमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी पकड़ चुकी हैं। और ये इनफैक्ट अभी की बात नहीं है, लेकिन इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट अ सेंचुरी जब ये डिबेट उठ के आया कि मर्द और ख़वातीन जो हैं वो बराबर हैं या नहीं हैं, और अगर हैं तो फिर क्या उनको बराबरी के हुकूक मिल रहे हैं एट सर्टेन एट एट गवर्नमेंट लेवल, एट सोसाइटल लेवल, और अगर मिल रहे हैं तो कहीं कम कहीं ज़्यादा क्यों हैं? और फिर एक ग्लास सीलिंग की बात की जाती है। आपको पता है कि ख़वातीन एक सर्टेन लेवल के बाद तरक्की नहीं कर सकती। पूरी दुनिया के अंदर करीब-करीब 200 रियासतें हैं, जिसमें से हार्डली 20-22 ऐसी रियासतें हैं जिनमें ख़वातीन हेड्स हैं या रही हैं, ठीक है? तो इसकी क्या वजूहात हैं? तो इस तरह दीगर सोसाइटीज़ के अंदर वुमेन राइट्स के लिए एक मूवमेंट जो है वो एक्टिवली काम करती है, और पूरी दुनिया के अंदर 8th मार्च को औरत मार्च या वुमेन्स डे की मुनासिबत से मनाया जाता है, जिसमें पाकिस्तान के अंदर भी आपको पता है कि ख़वातीन ऑर्गेनाइज़ हो गई हैं डिफरेंट बैनर्स के अंडर, हम्म, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंडर, जिसमें वुमेन्स राइट्स के लिए अ, वो अपनी डिमांड्स लेके मार्च करती हैं, जिसके अंदर कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ बातें हम बीइंग मेन उसको प्रोवोकेटिव समझते हैं, और हमें उन उन चीज़ों के ऊपर डिबेट्स जो हैं वो आगे लेके जाते हैं। तो इसी तरह मैंने सुना कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी एक निजी होटल में गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान की विमेन डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है, उसके साथ मिलके एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, हम्म। जिसमें रीजन के अंदर मौजूद सक्सेसफुल खवातीन जो कि रोल मॉडल्स हैं, उनको लाया गया, उनके काम को सराहा गया, और उसके साथ-साथ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की जो स्टॉल्स थी वो लगी थी, और एक हाई टी का बंदोबस्त किया गया। आपके पास कोई इतलात हैं? जी रिज़वान, बिल्कुल। आप इतलात तो मेरे पास भी कुछ हैं, लेकिन मैं उससे पहले आपकी जो डिस्क्लेमर है उसमें कुछ एडिशन करता चलूँ कि हम बीइंग टू मेन सिटिंग हियर, हम पूरी तरह अपनी पोजीशन और अपने जो बाइसेस हैं उससे हम आगाह हैं, उसकी लिमिटेशन से आगाह बिल्कुल। हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम इसको अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए, क्योंकि बहुत सारी हमारी लिविंग एक्सपीरियंसेस हैं, फिर बहुत कुछ हमने इसके बारे में पढ़ा और सोचा भी है और पार्टिसिपेट भी किया है। तो इन बेसिस पे हम इस टॉपिक को लेके आ रहे हैं और इस पे बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी आपने जैसे कहा ऐसा नहीं है कि हम कोई मर्दों की तनाजुर से इसको देख रहे हैं, बल्कि हम इसको
گریٹر جو علاقے کے تناظر میں اس کے کچھ پہلوؤں پہ بات کریں گے. تو اسی طرح ہنزا میں بھی میرے خیال سے کسی سیاسی پارٹی کے بینر تلے وومن ورکرز وومن کنونشن کا انعقاد ہوا ہے. وہاں کئی عورتوں کے مسائل اور ان کے لیے جو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اس پہ بات ہوئی ہے, اور خاص کر جو پولیٹیکل انگیجمنٹ میرے خیال سے کی ضرورت ہے اس پہ مجھے لگتا ہے کہ زور دیا گیا ہے. اور پھر اس کے علاوہ کئی اطلاعات ہمارے پاس سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع سے یہ بھی آئیں کہ مختلف اسکولوں اور مختلف جگہوں پر کچھ چھوٹے موٹے جس طرح کے ایونٹس ہوئے وہاں پہ وومن ہیلتھ رائٹ سے ریلیٹڈ اور دیگر پہلوؤں پہ بات چیت کی گئی. لیکن اس صحیح. سب پہ میری ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے, اور ٹھیک ہے. وہ کنفیوژن اس بیس پہ ہے کہ جی ایک طرف آپ نجی ہوٹل میں آپ کانفرنس ٹائپ یا ہائی ٹی کے ساتھ آپ نے سارا کچھ سیلیبریٹ بھی کیا, سکسیس سٹوریز بھی. ایک تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم سکسیس سٹوریز ہی سیلیبریٹ کرتے رہیں گے. میرے خیال سے اس علاقے کو تھوڑی سی جو فیلئر والی سٹوریز ہیں اس کی طرف بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. تو بے اسی شک. طرح ایک فیلئر سٹوری ہے ہمارے پاس. تو ایک طرف یہ سب ہوا خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے, تو دوسری طرف ہماری معتبر اسمبلی میں جو ہے وہ ایک قرارداد پیش کی گئی, ایک رکن اسمبلی جو خاتون ہیں سعدیہ دانش صاحبہ, انہوں نے, اور اس قرارداد کی منظوری نہیں ہو سکی. اور پھر اس پہ میرے خیال سے کوئی کمیشن بٹھانے کی بات کی گئی اور ایک طرح سے یہ بات ٹالی گئی ہے. تو میں اس بات پہ حیران ہوں کہ ایک طرف یہ سب ہوا اور دوسری طرف اسمبلی میں ایک قرارداد منظور نہیں ہوئی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس پہ؟ اور اس سے پہلے کہ میں یہ قرارداد کے کچھ پہلو آپ کے ساتھ شیئر کروں, میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا. بالکل, میں اس کو فیلئر نہیں سمجھوں گا. یہ ان اٹ سیلف ایک خاتون ممبر اسمبلی کا ویمن رائٹس کے لیے قرارداد لے کے آنا اٹ سیلف, میں آئی سی اٹ ایز اے ہیوج اسٹیپ ان اٹ سیلف. کیونکہ دیکھیں نا آپ کو اس علاقے کے اندر خواتین کے معاملات کو اب تک لیٹس ناٹ میک اٹ اے ٹیبو کہ اب تک مرد ہی ڈیسائیڈ کرتے ہوئے آئے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے, وہ چاہے جرگا سسٹم ہو, وہ چاہے نمبردار. ثالثی ادارے ہو, نمبرداران کے معاملات ہوں, تو میرے خیال میں اٹس آل اس مین ڈیسائیڈنگ فار دا گریٹر سوسائٹی وچ انکلوڈس ویمن ایز ویل. ٹھیک ہے, تو ایسے ایک ماحول کے اندر اوور دا کورس آف ٹائم ڈیموکریسی جو ہے وہ بہت زیادہ اپنے کیا کہیں گے, بہت زیادہ اپنے اسپیس بنانے کی کوشش کر ینگسٹ رہی اس ہے. میں اسپیس بنانے کی کوشش کر رہی ہے, اور اس کے اندر رہتے ہوئے ایک خاتون کا اس لیول پہ آ جانا اور ایک خاتون کا خواتین کے حقوق کے لیے اس طرح کے ایک ریزولوشن کو آگے لے کے آنا ان اٹ سیلف کو میں ایک کامیابی سمجھتا ہوں, ایک ہیوج اسٹیپ سمجھتا ہوں. البتہ دکھ کی بات ہے, دکھ کی بات یقیناً اس لیے ہے کہ ایک طرف ہم نجی اداروں کے ساتھ مل کے ہم سیلیبریشنز کرواتے ہیں کہ ہمارے ہاں سکسیس سٹوریز ہیں, اور دوسری طرف اور سکسیس سٹوریز کو ناپنے کا جو پیمانہ ہے وہ بھی ان اٹ سیلف بہت عجیب ہے, اور اس کو بھی دیکھنے کی بالکل. ضرورت ہے. اس میں ایک پہلو کیونکہ وومن امپاورمنٹ اور جی وومن کی آزادی کا ہے جس کو یقیناً سیلیبریٹ کیا یقیناً جاتا ہے, لیکن بالکل, ساتھ اور میں آپ کو یہ سچویشن. بالکل بالکل, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس علاقے کے اندر جیسے دنیا کے ہر ملک کے اندر irregular ڈیولپمنٹس ہیں, جس کو آپ جس طرح سے بھی دیکھنا چاہیں فور سرٹن ریزنس. یہ علاقہ کمپلیٹلی ہوموجنس نہیں ہے کہ ایک علاقے کی ایک خاتون اٹھ کے اگر یہ کہے کہ میں تمام علاقے کے خواتین کو ریپرزینٹ کرتی ہوں, تو یہ پاسبل نہیں ہوگا, ہیومنلی پاسبل نہیں ہے. اور ہمارے ہاں تو بہت زیادہ اونچ نیچ اس طرح کے ہیں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اور پھر ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے. تو اس ماحول کے اندر ایک طرف جہاں سکسیس سٹوریز ڈسکس کی جاتی ہیں اور دوسری طرف ہماری جو اسمبلی ہے اس کے اندر اس کا پاس نہیں ہونا دکھ کی بات ضرور ہے, لیکن میرے خیال میں اٹس اسٹیپ فارورڈ ان اٹ سیلف, اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں اس طرح کی چیزوں کے اوپر پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہوں گی. آپ کیا کہیے گا؟ ٹھیک, بالکل بالکل. جس طرح جو رکن اسمبلی جنہوں نے یہ قرارداد پیش کی, اسی طرح میرے خیال سے ہمارے پاس دیگر کئی ایسی خواتین ہیں جنہوں نے پچھلے کافی عرصے سے اس حوالے سے کام کیا ہے, وہ اپنی کنٹریبیوشنز دے رہی ہیں, اور پھر بہت سارا بیک لیش یا تنقید کا بھی وہ سامنا کرتی ہیں. لیکن یہ پروسیس چل رہا ہے اور اس میں بہتری کی امید جو ہے نا وہ بالکل وہ موجود ہے. موجود ہونی چاہیے. تو میں بالکل. کچھ اس بل کے حوالے سے بات کر رہا تھا, تو جو اس بل کی ڈیمانڈز ہیں وہ میں ذرا آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ اس میں جو باتیں ہیں شور. کہ گلگت بلتستان میں جو پروٹیکشن اگینسٹ وومن ایکٹ ورک پلیس بل ہے, وومن ایٹ ورک پلیس بل ہے, وہ جی پاس ہو چکا ہے اپیرنٹلی, لیکن وہ ابھی تک اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوئی ہے. تمام صحیح. محکموں کو پابند کرنے کی بات ہو گئی ہے,
پھر گلگت بلتستان میں خواتین پر گھروں میں ہونے والے تشدد کی روک تھام کے حوالے سے بات کی، اور اس کے اوپر جو ڈومیسٹک وائلنس بل ہے اس کے جو ہے نا اوپر قانون سازی کی ضرورت پہ ایک پوائنٹ ہے. پھر گلگت بلتستان پروونشل کمیشن آن اسٹیٹس آف وومن، یہ کافی عرصے سے اس پہ بات چلی ہیں، یہ ابھی تک کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے ہیں، اس کے اوپر اقدامات اٹھانے کی بات کی گئی ہے. جی، اور اسی طرح پھر ایک اور پوائنٹ یہ بھی ہے کہ تمام سرکاری اور پرائیویٹ اداروں میں خواتین کے مختص کوٹے پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے. تو یہ اس بل کے کچھ نکات ہیں، قرارداد کے نکات ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی ایسی چیز تھی جو آئی ڈونٹ نو ہمارے کلچر کے لیے ڈینجرس ہو یا اس کے لیے کوئی مسئلہ کریٹ کر سکے، یا اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جی ان کو کوئی گڑی باغ میں تماشا کرنے کی اجازت دی جائے. تو یہ بل کا منظور نہ ہونا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا اس میں آئی تھنک یہ براڈلی اس پاکستانی سوسائٹی کے ساتھ مسئلہ ہے جس کے اثرات جو ہیں وہ بلتستان کی سوسائٹی پہ بھی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ بھی جب بھی خواتین کے حقوق کے متعلق کوئی بات ہوتی ہے تو اس کو ڈائریکٹلی اٹیک سمجھا جاتا ہے کلچر پہ اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایریاز ہیں ان پہ. اور یہ کس قسم کی آزادی کی بات کی جاتی ہے اور کتنی آزادی دی جائے اور اس طرح سے بات ہوتی ہے. لیکن یہ سب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے جس طرح سے نوٹ ڈاؤن کیے ہیں یہ سارے کلازز جو ہیں یہ بالکل جینون ہیں. اور گلگت بلتستان کے اندر خواتین جو ہیں اب وہ تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ ورک بھی کرنے لگی ہیں. تو ورک پلیس میں اگر ان کے لیے سیفٹی کی بات کی جا رہی ہے تو میرے خیال میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. اسی طرح اسٹیٹس آف وومن پہ اگر بات کی جاتی ہے تو اس کے لیے کنسرنز آپ کو پتہ ہے کہ ورک اور ہیلتھ اور ان ساری چیزوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. تو یہ بھی کوئی نئی بات یا کوئی ایلین بات نہیں ہے کہ جو باہر سے لا کے امپوز کی جا رہی ہے. تو یہ سارے یہ جو بل اٹ سیلف ہے آئی ہوپ کہ اس کو نہ صرف لوکلی دیکھا جائے گا بلکہ نیشنلی اور انٹرنیشنلی بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ پاکستان جو ہے ایک ایسا علاقہ ہے جو کہ فوکس میں رہتا ہے نیشنل کا بھی اور انٹرنیشنل کا بھی. تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی کس طرح کی امیج پیش کر رہے ہیں اور اس سے زیادہ ہماری خواتین کس طرح فیل کر رہی ہیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے ڈائسپورا میں موجود خواتین جو کہ پالیٹکس میں بھی ہیں، جو کہ دیگر اس طرح کی ڈسپلنس کے اوپر اب وہ ایجوکیٹڈ ہیں اور انفیکٹ ایکٹیویزم میں بھی ہیں، تو وہ کس طرح سے فیل کر رہی ہیں. اور ان سب کو ایکٹیولی آن بورڈ لیتے ہوئے اس طرح کے ایک بل کو میرے خیال میں ابھی نہیں تو وہ کمیٹی ہی صحیح اور آنے والے وقت میں پاس کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن موجود نہیں ہوگا. اس کے علاوہ کیا ڈسکشن چل رہی ہے بلتستان کے اندر؟ دیکھیں کہ جی ہیومن رائٹس کمیشن میں جو خواتین جو ہے نا وہ شکایات جو موصول ہوئی ہیں ان کی ایک لسٹ میرے پاس ہیں. یہ پورے گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں سے خواتین کی شکایات جو ہیومن رائٹس کمیشن جو ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے اس کو موصول ہوئی ہیں. اول تو یہ شکایات کرنا یا شکایات کا ہونا ہی ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ جی اگر خواتین کے ساتھ اس گریٹر ریجن میں کچھ برا سلوک ہوتا ہے تو بہت ایونیوز کم ہیں کہ وہ آ کے اوپنلی ایکسپریس کریں یا اس کو شیئر کرے. اور پھر جو بیریئرز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، رینجنگ فرام کلچر ٹو پیٹریارکی، اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن پہ ہم پھر کسی ڈیٹیل ایپیسوڈ میں بات کر سکتے ہیں. تو یہ لسٹ جو ہے وہ ہیں جی جو شکایات ہیں وہ موصول ہوئی ہیں: جنسی ہراسانی، سائبر کرائم، گھریلو تشدد، جائیداد سے محرومی، تولیدی و ذہنی صحت کے مسائل، کام کی جگہ ہراسانی، تعلیمی اداروں میں ہراسانی، ریپ، اقدام خودکشی، غیرت کے نام پر قتل، کردار کشی، تعلیم، صحت اور روزگار کے حق سے محروم کرنا، کام کی جگہ پر امتیازی سلوک، ووٹ کے حق سے محرومی، سیاسی شمولیت پر پابندی، کرونا کے دوران معاشی مسائل، اور اس طرح کئی دیگر شکایات ہیں. اب شکایات کی تو پوری ایک انبار ہیں، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی کس طرح کی آزادی چاہیے خواتین کو یا کس طرح کے اور حقوق چاہیے؟ یہ تو میرے سمجھ سے باہر ہے. میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میرے خیال میں دیکھنا وہ جو بل اور شکایات کا جو کیٹیگرائزیشن ہوئی ہے شکایات کی، ان کو آپ آمنے سامنے رکھیں تو میرے خیال میں اس پہ سے کچھ آنسرز وہاں پہ موجود ہیں. البتہ براڈلی سپیکنگ بہت ساری چیزوں کو ظاہر ہے اس معاشرے کی کسی بھی معاشرے کی مائنڈ سیٹ کو پہلے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، جس پہ ہم نے دیکھا. اور ایک مسئلہ یہاں پہ دس از ناٹ مرد ورسز خواتین، دس از
خواتین's rights versus patriarchy, اور patriarchy as a system of exploitation, اس میں مرد بھی اتنے ہی اس میں سفر کرتے ہیں جتنی خواتین کرتی ہیں. البتہ اوور دا کورس آف ٹائم یہ اتنا انگریو ہوا ہے ہمارے ہیومن نیچر کے اندر کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ دو پارٹیز کے بیچ کی لڑائی ہے بیسیکلی. ایسا نہیں ہے. البتہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں سے اگر ایک پوائنٹ کو پک کیا جائے, ڈومیسٹک وائلنس کو اگر پک کیا جائے, تو آپ کو یاد ہوگا 2012-13 کے اندر ایک ریسرچ بلوچستان کے اندر ہوئی تھی جس میں ایک سرٹن ایک سگنیفیکنٹ نمبر آف خواتین جو ہیں وہ اپنے خاوند سے ڈومیسٹک وائلنس کو جسٹیفائی کر رہی تھی. اور آپ کو پتا ہوگا کہ اس کے اندر انتہائی مطلب نہ سمجھ میں آنے والی سرٹن پوائنٹس تھیں, جن میں مثلاً وہ اگر کھانا جلا دیتی ہیں, بچوں کا خیال نہیں رکھتی ہیں, میاں سے پوچھے بغیر وہ باہر چلی جاتی ہیں, یا اس طرح کی پوائنٹس تھی جس میں پھر وہ اس کا پٹنا جو ہے بنتا ہے. تو میرے خیال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ صرف مرد ورسس خواتین نہیں ہے, اور ان کے رائٹس کے لیے صرف خواتین کا اس کے اندر ساتھ دینا ناکافی ہے, بلکہ اس میں یہ کلیکٹیو سوسائٹل مینس ہے جس کو ہم مرد اور خواتین مل کے ہی اس کو ختم کر سکتے ہیں, اور برابری میں فائدہ جو ہے وہ گریٹر سوسائٹی کا ہے. اس کے اندر ہم ایک خاص کسی پارٹی کے لیے بات نہیں کر رہے ہیں, ایک خاص کسی گروپ کے لیے بات نہیں کر رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اسی طرح کے کئی دیگر مسائل ہیں جو اس علاقے کی جو ہے نا ایک براڈر پولیٹیکل کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس کے وجہ سے بھی جو ہے نا, جیسے جو نیشنل وومن فرنٹ ایک گروپ تھا جس نے کراچی میں یہاں پارٹیسپیٹ کیا تھا, اور ان کے بہت اچھے ڈیمانڈز ہیں. اگر آپ چیک کریں تو ان کا یہی کہنا تھا کہ جی صحت سے لے کے اور کئی شعبوں میں خواتین کی جو روزگار سے لے کے لوکل جو اقدار کو سامنے رکھتے ہوئے اس روزگار کی پرووائڈ کرنا اور سب کچھ کرنا, تو وہ اس طرح کی ڈیمانڈز ہیں جن کو کنسیڈر کرنا چاہیے, اور جن پہ میرے خیال سے بیٹھ کے غور و فکر اور اس پہ عمل کرنے کی ضرورت مجھے محسوس ہو رہا ہے اس ٹائم پہ. بالکل صحیح. تو بس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نا, یہ جو ایکٹیویزم ہے, سول سوسائٹی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر لیجسلیٹو سائڈ ہے وہ, اور پھر گریٹر سوسائٹی کے اندر سے کیا انسائٹس آ رہی ہیں, یہ سب اوور لیپ کرتی ہیں. اور ویمنز رائٹس پہ بات کرنا ٹیبو نہیں بلکہ ایک اہم ضرورت ہے اس وقت کی. اور جیسے آپ نے کہا ہمارا علاقہ جو ایک ٹرانزیشن میں ہے, اس کے اندر تو یہ اور زیادہ اہم ہوتا ہے. Towards the end, if you'll allow me, I would like to finish it at a very simplistic way of putting women rights into words. کہ عورت جو ہے وہ ہماری آنر, ہماری عزت, ہماری غیرت, اور پھر ہمارے رشتوں کے تھرو جو ہم دیکھتے ہیں, یعنی ماں, بہن, بیٹی, دوست, بیوی ہونے سے پہلے ایک انسان ہے, اور اس کو ایک انسان کی طرح ٹریٹ کیا جائے اور انسانی حقوق کے تناظر میں اس کو دیکھا جائے. خدا حافظ. بہت شکریہ. خدا حافظ.